मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा मुंतज़मीन को जिन्होंने ये एहतमाम किया। उन्नर साहब तशरीफ़ फरमा है, डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब, मौज़म अब्बासी साहब जिन्होंने बड़ी जवाब मर्दी से इलेक्शन लड़ा। अमीर बख्श भुट्टो साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, इन्होंने जो मेहरबानी फरमाई, और दीगर इनके साथ जितने अहबाब थे, मैं किसका नाम लूँ, सब शामिल हैं। कतरे कतरे से दरिया बनता है। सब ने लाड़काने की तारीख़ का एक फ़कीदुल मिसाल जलसा किया। मुझे एक मैं समझता हूँ कि छोटापन दिखाई दिया, और मैं समझता हूँ कि हमारे तहरीक इंसाफ के और मुअज़्ज़म और दीगर दोस्तों के ये सियासी पुख्तगी थी कि कल बदमज़गी नहीं हुई। जना पाक के गटर खोल देना और जलसा गाह में गंदा पानी छोड़ देना, ये कहाँ की सियासत है? आप कहते हैं हम जमहूरी रिवायात के पासदार हैं, क्या ये जमहूरियत है? इन्हें उन्नर साहब वगैरह को, इनके दोस्तों को स्पेशली उस पानी को पंप आउट करवाना पड़ा और इंतज़ामिया से बात करनी पड़ी। पहले जगह नहीं देते थे, बड़ी मुश्किल से जगह हासिल की, फिर पानी छोड़ दिया, गंदा पानी छोड़ दिया। चलो पानी आ जाता है, गंदा पानी छोड़ दिया। ये वो रिवायात हैं जो शिकस्ता ज़हनियत की अक्कासी करते हैं। यकीन जाने जब सियासी जमातें अपने हरीफों के रास्ते में इस किस्म के हथकंडे अपनाना शुरू कर दें तो एक सियासी कारकुन कहता है उनका ज़वाल का आगाज़ है, जो मैंने कल देखा। मैं हैरान हुआ कि इस लाड़काने में पीपल्स पार्टी के अलावा कोई झंडा दिखाई नहीं देता था। कल मैंने देखा बस्तियों में, गोठों में तहरीके इंसाफ का झंडा लगा हुआ। लोग कहते हैं तब्दीली, मैं कहता हूँ ये है तब्दीली। जैसे जैसे शऊर बर्पा होगा, मैं समझता हूँ वैसे वैसे सिंध में तब्दीली आएगी। हमने इमरान खान साहब के कहने पर, उनकी मशावरत से प्रेसिडेंट अली ज़ैदी साहब ने बरवक्त फ़ैसला किया, और मैं इनको क्रेडिट दूंगा, इन्होंने बरवक्त फ़ैसला किया अवामी राब्ता मुहिम का। ये अवामी राब्ता मुहिम उसकी पहली कड़ी है, जिसमें हमने 27 अजला को छुआ है। घोटकी से आगाज़ हुआ, कराची पे इख्तिताम होगा, और इंशाअल्लाह इसके बाद हम अगली कड़ी का भी ऐलान करेंगे। हमने सुना और देख रहे हैं कि सरकारी वसाइल के बलबोते पर बिलावल जरदारी भी मार्च कर रहे हैं। सरकारी मशीनरी उनके ताबे है, सिंध गवर्नमेंट के फंड इस्तेमाल कर रहे हैं, कारकुनों का एक रेट लगा हुआ है और मार्च हो रहा है। और कह रहे क्या है कि हम इमरान खान साहब से हिसाब लेने जा रहे हैं। ज़रूर लो। देखिए, सियासत में तो हिसाब किताब होता है, अवाम भी लेती है। हर 5 साल बाद ये जमहूरी एक तरीका है कि आप हिसाब देते हैं, अवाम को देते हैं, जिन्होंने आपको मुंतखब किया होता है। तो 5 साल बाद हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं, और अवाम जो फैसला करेगी उसको खुले दिल से कबूल करेंगे। आप 3.5 साल का हमसे हिसाब मांग रहे हो, अभी 1.5 साल रहता है। चलिए, आइए इस पे भी तय कर लेते हैं। आज इस पर इत्तफाक कर लेते हैं, हम 3.5 साल का हिसाब देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते बिलावल और आसिफ अली जरदारी पिछले 15 साल का सिंध का हिसाब दे दे, जो मुसलसल यहाँ इक़्तिदार में चले आ रहे हैं। तराजू में रख के सिंध की अवाम तोल ले कि पाकिस्तान के लिए इन हालात में इमरान खान ने क्या किया और इन्होंने क्या किया। लोग कह रहे हैं कि आप पंजाब की तरफ माइल हो रहे हैं, कम से कम सिंध का आईना तो दिखाइए। सिंध का चेहरा हम देखना चाहते हैं, और लोग देख रहे हैं। सिंध के अस्पतालों का,
سندھ کے اسکولوں کا، سندھ کے امن عامہ کی صورتحال کا لوگ بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ تو اگر یہ صورتحال سندھ کی ہے، تھر پارکر میں بچے بلک رہے ہیں پینے کے صاف پانی کے لیے، الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ میں نے یہاں سے آنے سے پہلے 400 گوٹھوں کے لیے خان صاحب کے ڈائریکٹر پر پانی منظور کروایا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ وہاں سندھ کا اپنا تھر پارکر میں صحت کارڈ کا نفاذ ہو گیا ہے اور ہر تھر پارکر کے بچے کو، بوڑھے کو، مزدور کو مفت صحت ملے گی، صحت کی سہولت ملے گی۔ اب ہم یہ سندھ کو دینا چاہتے ہیں۔ سندھ کی حکومت رکاوٹ کیوں بنی ہوئی ہے؟ پنجاب تیار ہے، خیبر پختونخوا تیار ہے۔ اچھا، بلوچستان میں تو ہماری حکومت نہیں ہے، مخلوط حکومت ہے۔ بلوچستان کی حکومت اس کی افادیت کو سمجھتے ہوئے تیار ہو گئی۔ کیا سندھ کو فائدہ نظر نہیں آتا صحت کارڈ کا؟ سندھ کی حکومت کو، سندھیوں کو تو آتا ہے، سندھ کی حکومت کو نظر نہیں آتا؟ اور اگر آتا ہے تو وہ کیوں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں؟ یہ سوال ہے جو آج سندھیوں کو سندھ کی حکومت سے کرنا چاہیے۔ ہم یہاں اپنی بات کرنے آئے ہیں، تصادم کرنے نہیں آئے۔ کل رات سے انتظامیہ کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے یہاں سے روانہ ہونا ہے نواب شاہ کے لیے، براستہ ٹنڈو مستی خان، براستہ ہنگورجا ہم نے نواب شاہ پہنچنا ہے، اور بلاول کا قافلہ بھی آئے گا، تو کہیں آمنے سامنے نہ آ جائیں۔ بھائی ہم نے کوئی جنگ تو نہیں کرنی، سیاسی کارکن ہیں، پرامن طریقے سے اپنے قافلے کو لے کر چل رہے ہیں اور اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں۔ آپ اپنا کر رہے ہیں، آپ کا بھی حق ہے سیاسی، ہمارا بھی حق ہے سیاسی، اس میں گھبراہٹ کاہے کی ہے؟ بلکہ ہم تو آپ کے علاقے میں ایک قسم کے مہمان ہیں، تو سندھ کی روایات تو اس کے برعکس ہیں، اور مجھے امید ہے کہ سندھ کی روایات کا پاس رکھا جائے گا، کیونکہ پنجاب میں تحریک انصاف کا کارکن نوٹ کر رہا ہے، کیونکہ وہیں سے گزرنا ہے نا۔ تو کہتے ہیں نا جو کرو گے سو بھرو گے، تو انشاءاللہ خندہ پیشانی سے چلو گے تو وہ خندہ پیشانی سے گزرنے دیں گے انشاءاللہ۔ ہم پرامن لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، جمہوری انداز میں مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ مجھے قوی امید ہے، جو میں ماحول دیکھ رہا ہوں 2023 میں، مجھے لگتا ہے سندھ کا نوجوان اور سندھ کا باشعور سیاسی کارکن خاموشی سے، ابھی اظہار نہیں کر رہا، خاموشی سے فیصلہ کر چکا ہے، تبدیلی کا فیصلہ کر چکا ہے، پیپلز پارٹی سے مایوس ہو چکا ہے، دوسری سمت دیکھ رہا ہے۔ متبادل قیادت کا وہ متلاشی تھا، آج ان کو تحریک انصاف کی شکل میں ایک وفاقی جماعت نظر آ رہی ہے۔ ہم کوئی علاقائی جماعت نہیں ہیں، ہم آج پنجاب میں ہیں، خیبر پختونخوا میں ہیں، آزاد کشمیر میں ہیں، گلگت بلتستان میں ہیں، بلوچستان میں ہیں، ہمارا وجود ہے، ہماری سیٹیں ہیں، ہماری نمائندگی ہے، وفاقی ہے، اور انشاءاللہ سندھ میں ہے، کراچی میں ہے۔ مجھے امید ہے کہ انٹیریئر سندھ کا سندھی اب ایک بڑا فیصلہ کرے گا 2023 میں، اور جب وہ فیصلہ کرے گا تو انشاءاللہ سندھ کی تقدیر بدلے گی۔ میں ایک مرتبہ پھر لاڑکانہ کے دوستوں کا، عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پہلی دفعہ آیا ہوں حاجی منور عباسی کے انتقال کے بعد، تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا بتایا جا رہا ہے کہ ڈی جی رینجرز نے کوئی فون کیا علی زیدی صاحب سے، کوئی ان کا رابطہ ہوا ہے، اور اب آپ کا روٹ جو ہے وہ مہران ہائی وے ہوگا۔ یہ علی زیدی صاحب بتا سکتی ہے، فون سنتے ہی ہے۔ دیکھیں، پہلے تو میں آپ کے جواب دینے سے پہلے جتنے بھی لاڑکانہ کے ہمارے دوست اور ساتھی ہیں، اور پوری لاڑکانہ کی عوام کا میں دل سے مشکور ہوں۔ امیر بخش بھٹو آپ کا، اللہ بخش سائیں آپ کا، سفدر بھائی آپ کا خاص طور پہ، اور معظم مجھے نظر نہیں آ رہا، کیوں نہیں ہو رہا، کہاں کھڑا ہے، چھپ کے کھڑا ہوتا ہے، خاص طور پہ معظم کا بہت، جس طرح مہمان نوازی آپ لوگ کرتے ہیں، امید ہے کہ ہم کبھی کوشش کر کے آپ کو ریپے کر سکیں۔
میں صرف ایک آپ کے جواب دینے سے پہلے مجھے ایک دن جب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا لانگ مارچ کا تو میں نے پہلے اللہ بخش یونٹ صاحب کو فون کیا اور میں نے کہا کہ جی ہم لاڑکانہ میں بڑا جلسہ کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ لاڑکانہ میں ہم کوشش کر کے بڑا کر دیں گے لیکن باقی علاقوں میں کیا ہوگا. تو میں نے ان کو ایک شعر لکھ کے بھیجا تھا, وہ میں سنا دوں شاہ جی, آپ کو بڑا پسند آئے گا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. زمین کی گود ذرا ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. تو لاڑکانہ نے کل تحریک انصاف کو, عمران خان کی قیادت کو, شاہ محمود صاحب کی قیادت کو جو ویلکم دیا وہ ہسٹورک ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ پہلا ہے, آخری نہیں ہے, اگلا انشاءاللہ اس سے اور بڑا ہوگا. جہاں تک آپ کے سوال کا آپ نے جو سوال پوچھا, ہر ایک سے ہمارے رابطے ہوتے ہیں. ہم کوئی, جیسے شاہ جی نے کہا کہ ہم کوئی تصادم کرنے نہیں آئے, ہم اپنا موقف سامنے رکھنے آئے ہیں. اور ہمیں ضرورت ہی نہیں, ہم کھڑے ہوتے ہیں, لوگوں کو پتا ہے کہ جی یہ جو ان کے ساتھ حالات ہیں. نہ وہ جو صرف RHU جو تھا, جو ریجنل ہیلتھ یونٹ جو ہم نے کل جیک آباد کا دیکھا شاہ صاحب, میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں, ساروں کو جو سن رہا ہے اس کو بھی میں بلکہ چیلنج کرتا ہوں, چلیں گارنٹی نہیں, میں چیلنج کرتا ہوں بیبی زرداری کو, یہ چیلنج میں کرتا ہوں کہ آپ کے گھر میں ماشاءاللہ بڑے پیڈگری قسم کے جانور ہیں, پیڈگری بلیاں ہیں, بڑے ماشاءاللہ پیٹ صاحب بڑے پیڈگری رکھتے ہیں, ان کی پوری شجرا ہوتا ہے ان کے کتوں کا, ادھر وہ جا کے ذرا ان کا ہی علاج کروا لیں. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ سندھ کے لوگ وہاں علاج کرائیں گے؟ یہاں سندھ میں انسان بچتے ہیں اور باشعور غیرت مند لوگ ادھر رہتے ہیں. یہ صوفیوں کی دھرتی ہے. یہاں لال شاہ باز قلندر کا مزار ہے, یہاں عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے, یہاں شاہ عبداللطیف بٹائی کا مزار ہے. یہ محبت کرنے والے لوگ ہیں. یہ جو تیر تھا یہ محبت والا تیر تھا, آپ نے تو تباہ برباد کر دیا. تو ہم نے اپنا روٹ بدلا ہے, ہم نے نوشیر و فیروز اپنے روٹ سے ہٹا دیا ہے, حالانی بھی ہٹا دیا ہے, کنڈیارو بھی ہٹا دیا ہے. اور وہاں کے جو ہماری جو لیڈرشپ تھی لوکل, ہاں وہاں کی لوکل لیڈرشپ کو ہم نے کنونس کیا. ہم نے کہا کہ آپ سب کے سب نواب شاہ پہنچیں, اور اس کی وجہ یہی تھی. ان سے معذرت بھی میں کرتا ہوں, کی بھی ہے, کرتا بھی ہوں, اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ ہم پھر آ رہے ہیں صرف آپ کے پاس شہروں میں صرف جلسہ کرنے ہیں علیحدہ سے. لیکن ہم نے بدلا راستہ اس لیے, رات کو کافی دیر تک گپ شپ ہوتی رہی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نہیں چاہتے کلیش. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ڈر گئے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امن پسند لوگ ہیں, ہم ذمہ دار لوگ ہیں. عمران خان کی قیادت میں ہم نے یہ کام پنجاب میں کئی دفعہ کیا ہے, اور ہم وہاں بھی تصادم نہیں چاہتے تھے. حالانکہ ہمارے جلسوں میں لاکھوں لوگ تھے. ہم نے رائے ونڈ میں جلسہ کیا, شاہ جی آپ کو یاد ہے, لاکھوں آدمی تھے, اور وہ بیچارے وہ اتنے جذبات میں تھے کہ جی رائے ونڈ پہ چڑھ جائیں. ہم تو یہ حرکتیں نہیں کرتے, ہم کوئی وائلنٹ پارٹی تو نہیں ہے, ہم تو امن پسند لوگ ہیں. اس ملک کو امن کی ضرورت ہے. تو ہم نے اس لیے یہ روٹ چینج کیا, ایون دو کہ ہم نے پہلے اس کا اناؤنس کیا تھا. ہم نے پہلے اناؤنس کیا روٹ پورا, ہم نے سوشل میڈیا پہ, میڈیا میں ہم نے دیا تھا روٹ. اس کے باوجود وہ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ وہ حکومت, اگر حکومت وقتی ڈر گئی ہے اور یہ کرنا چاہتی ہے, ٹھیک ہے, ہم اپنا ہم پیچھے سے نکل جائیں گے, کوئی اس میں ایشو نہیں. اچھا سر, شاہ صاحب یہ روس اور یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے, تو کیا پاکستان نے کیا رول پلے کیا ہے؟ وہاں کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کوئی مدد نہیں ہو رہی ہے, تو کیا دنیا کے اندر ان کی جنگ کا کیا منفی اثرات پڑیں گے؟ کیا پاکستان کا موقف پاکستان میں گورنمنٹ پہلی بار دیکھا ہے کہ وفاقی گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ یہ دونوں احتجاج کر رہی ہے, لانگ مارچ. دو سوال ہیں, میں آپ کا جواب دے دیتا ہوں. آپ کا سوال ہے یوکرین کے بارے میں. دیکھیے پاکستان کیا چاہتا ہے. پاکستان چاہتا ہے امن. پاکستان سمجھتا ہے, اور ہم اپنے تجربے کو سامنے رکھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب جنگ ہوتی ہے تو نقصان سب کا ہوتا ہے. ہم جنگ کی کیفیت میں رہے ہیں 20 سال, اور ہم نے دیکھا ہے کہ 80,000 سے زیادہ ہماری جانیں اور ہماری کیجولٹیز ہوئیں. ہماری معیشت کو بے پناہ دھچکا لگا, $150 بلین سے بھی زیادہ کا. ہماری اکنامک اپرچونٹیز ضائع ہوئیں. تو ہم امن کے دائی ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں, اور پاکستان کا موقف یہی ہے, عمران خان صاحب کا موقف یہی ہے جو انہوں نے پیش کیا, کہ سفارتکاری کو ترجیح دی جائے اور گفت و شنید سے مسئلے کو حل کیا جائے. دو رخ ہیں تصویر کے, دونوں رخ سامنے رکھ کر
ایک ایسا راستہ تلاش کیا جائے جس سے امن ہو۔ آج خوشائند خبر یہ ہے کہ آج مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے۔ روس اور یوکرین کے حکام آپس میں بیٹھ کے گفت و شنید انہوں نے شروع کر دی ہے، تو اللہ کرے کہ اس میں کوئی بہتری نکل آئے اور امن ہو۔ پاکستان نے اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھا ہے۔ پاکستان نے کہا کہ ہم اس میں ملوث نہیں ہونا چاہتے، ہم خیر سگالی کی بات کرتے ہیں، ہم امن کی بات کرتے ہیں۔ اور آپ کا جی میں آپ کا سوال سمجھ گیا، جواب لے لیں۔ دیکھیں، وہ مارچ کر رہے ہیں، ضرور کریں، ہم تو عوامی رابطہ کر رہے ہیں اور سندھ کے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ کیا سندھ کے حقوق کی بات کرنے سے پیپلز پارٹی کو کوئی ناراضگی محسوس ہوتی ہے؟ وہ جواب دے سکتے ہیں نا، ہمارے سوال کی اپنے جواب میں نفی کر سکتے ہیں۔ لیکن سندھ کے لوگوں سے کیا سندھ وفاق کی اکائی نہیں ہے؟ کیا آپ کی وفاقی سوچ نہیں ہے؟ ہماری تو ہے۔ آپ پنجاب جا رہے ہیں، ہم نے روکا ہے آپ کو، ہم سندھ آ رہے ہیں، آپ کو گھبراہٹ کیوں ہو گئی؟ کبھی جناب ہمارے بھرے ہوئے چند اپنے میڈیا کے جو ملوث لوگ ہیں، جو ان کے اپنے پروردہ ہیں، ان کے ذریعے ہمارے جلسے میں داخل ہونے سے پہلے تصویریں کھینچ لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جی کرسیاں خالی پڑی ہے، اور پھر جب لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں جلسے کو، لوگوں کو لائیو میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو ان کو شرمندگی ہوتی ہے۔ ایسی چیزیں نہ کریں۔ آج زمانہ نہیں رہا مبالغہ آرائی کا، سچ چھپ نہیں سکتا۔ آج اتنی آنکھیں ہیں، پہلے آپ میڈیا کی ہوتی تھی، اب تو ہر چلتا پھرتا بندہ ایک آنکھ لیے پھر رہا ہے، یہ کیمرے کی آنکھ اس کے پاس ہے، ہر چلتے پھرتے کی۔ پہلے جرنلسٹ تھے، اب ہر آدمی سٹیزن جرنلسٹ بن گیا ہے، وہ اپنے کلپس بھی ڈال رہا ہے، اپنے وی لاگز بھی پھینک رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ تو اس لیے آج کے زمانے میں سچ کو چھپانا پیپلز پارٹی کے دروغ گوئی کا بس نہیں ہے۔ سر کل جو امیر بخش بھٹو صاحب نے آپ کی حکومت ہے، آپ نے وہاں ترقیاتی کام کروائے ہیں، پنجاب میں کروائے ہیں، کراچی سے آپ کے MP MLAs ہیں، اس طرح انٹیریئر میں GD آپ کی جو ہے اپنا اتحادی ہے۔ یہ بتائیں کہ کراچی اور تھر پارکر کے علاوہ وفاق نے سندھ میں کون سے ترقیاتی کام ان سالوں میں کروائے ہیں؟ ایک سیکنڈ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے سندھ کی حکومت کو ان کی توقع سے زیادہ پیسہ دیا ہے، اور ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ 7ویں فائنانس ایوارڈ کے بعد سندھ جو ایک ڈیفیسٹ پروونس سے سرپلس پروونس ہوا، اس کا حساب تو دے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ۔ کہاں کیا وہ پیسہ؟ آپ اگر سرکار کا پیسہ ذاتی تجوری میں منتقل کر دیں گے تو سندھ کا خزانہ تو خالی ہوگا۔ 2008 سے PFC نہیں ہوا، 2008 سے PFC نہیں، جو پروونشل فائنانس ایوارڈ ہے وہ کس نے دینا تھا؟ وفاق نے یا سندھ کی حکومت؟ ڈیولوشن آف پارک کس نے کرنی تھی؟ وفاق نے یا سندھ کی حکومت؟ بلدیاتی انتخابات کا جو آپ نے قانون بنایا ہے جس کو تمام جماعتوں نے مسترد کیا ہے، وہ وفاق نے بنایا ہے، وہ عمران خان نے بنایا ہے، وہ تحریک انصاف کا تحفہ ہے یا سندھ کی حکومت کا ہے؟ تو دیکھیے لوگ آج بہت آگے جا چکے ہیں، یہ پرانی سوچ کے تحت سیاست کر رہے ہیں، سیاست آگے جا چکی ہے۔ آخری سوال کرنے، ایک سوال پھر آگے جانا ہے۔ جی سر آپ لے لیں، پھر آپ لے لیں۔ جی ہاں، میرا سوال ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کا نوجوان اب تبدیلی کے لیے فیصلہ کر چکا ہے، آپ کے سندھ کے 2 MPA وہ باغی ہو چکے ہیں، کل سے باز گشت کر رہی ہیں خبریں کہ فیصل آباد کے 8 MNA MPA نون سے رابطے میں ہیں۔ جی اور PTI دیکھیے اس میں میں نے بھی سنا بھائی جان، غالباً آپ ہی کے چینل میں وہ خبر بھی بریک کی۔ عرض یہ ہے کہ اس کی تردید بھی آنی شروع ہو گئی ہے۔ آج میں نے خود ریاض فتیانہ صاحب کا میں نے ان کا بیان سنا ہے، انہوں نے کہا کوئی باضمیر تحریک انصاف کا MNA عمران خان کو نہیں چھوڑے گا، اور یہ جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے، میرا نام شائع کیا گیا ہے، میں اس کی تردید کرتا ہوں، ان کا بیان ہے، میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں۔ اسی طرح اور لوگ بھی کر دیں گے۔ ہاں سندھ کے ایک MPA نے ضرور بات کی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے بات کی ہے، اب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ریزرو سیٹ پہ تھے اور وہ ڈائریکٹ الیکٹ نہیں ہوئے تھے، وہ تو PTI کا ایک قسم کا تحفہ ان کو ملا تھا۔ بہرحال یہ ان کی رائے ہے، انہوں نے جو کہا وہ
अल्लाह उनको खुश रखे। सर क्या आप समझते हैं कि सर एक मिनट सर इसके बाद आखिरी सवाल। मेरा आपसे सवाल यह है कि इस्लामाबाद की जो नज़दीकियाँ हैं वो अपना बीजिंग से भी और अपना मॉस्को से ज़्यादा है, क्या आप नहीं समझते कि वाशिंगटन से कुछ दूरियाँ होंगी? और सरबाजी में जो है ना, मैं अर्ज कर दूँ, पहली अर्ज कर दूँ, सुन लें। हाँ, मैं इसका भी बड़ा अच्छा जवाब, सवाल दोनों बड़े अच्छे हैं। नंबर एक, इस वक्त अल्लाह के फजलो करम से हमारी आज़ाद खारजा पॉलिसी है, हमारे अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और अगर आपको उसमें शक हो तो चंद रोज़ पहले जो उनके तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने क्या कहा? उसने कहा पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अगर वो हमें अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर कह रहे हैं तो ताल्लुकात में कशीदगी तो नहीं हो सकती। ये चंद दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, फुटेज मौजूद होगी आपके पास। चीन हम गए, तारीखी मीटिंग थी। रूस हम गए, सदर पुतिन ने 3.5 घंटे इमरान खान से वन ऑन वन मीटिंग की, 3.5 घंटे। और मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं पिछले 3 सालों से रूस के साथ अपने ताल्लुकात की ट्रेजेक्टरी को देख रहा हूं। फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव आते हैं यहाँ अरसा दराज के बाद, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को दावत दी जाती है 23 साल बाद। अभी मैं यूरोपियन यूनियन गया और स्ट्रेटेजिक डायलॉग, छठा स्ट्रेटेजिक डायलॉग करके आया। किसके साथ? मिस्टर बोरेल के साथ, जो उनके यूरोपियन यूनियन के वजीर खारजा कह लें, हाई रिप्रेजेंटेटिव उनको कहते हैं। उनसे हमारे आज रूस, चीन और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन सब के साथ और उम्मा के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। 19 दिसंबर को आपने देखा कि इस्लामाबाद में जो अफगानिस्तान के सिलसिले में एक इज्तिमा हुआ, 30 से ज़्यादा वज़राए खारजा उसमें शामिल थे। और इंशाअल्लाह 23 मार्च को उम्मा के वज़राए खारजा की बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में होगी। सर मेरा एक सवाल है, कल पार्टी वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपके जलसे के बाद। जी उनका कहना था कि जो अच्छा लाड़काना जो हुआ है वो उनका नाकाम हुआ है, वो खाली कुर्सियां छोड़ने से। अच्छा एक सेकंड, नहीं कोई बात नहीं। अच्छा उन्हें कहे मुबारक हो फिर आपको, फिर तो ओ सुन लो ना, ओ भाई सुन लो ना यार, अच्छा देखो ना, एक सेकंड, एक सुन लो ना, एक सेकंड यार सुन लो ना मेरे भाई। उन्होंने कहा जलसा नाकाम हुआ, मुबारक हो, खुश हो। हम बड़े खुश जा रहे हैं, आपको पता नहीं खुशी है कि नहीं। जबरदस्त। अच्छा सर, गाड़ी में बैठ जाओ।